अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा 28 में सूरत अल मुनाफिकून, आयत 9 ऑनवर्ड्स तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. हम पढ़ रहे सूरत अल मुनाफिकून। कल हमने वाकया देखे अब्दुल्ला बिन उबई और कैसा वो मुनाफिक था, लेकिन अल्लाह ताला हर शर के साथ खैर रख देते हैं। खैर क्या थी कि उन्हीं का बेटा अब्दुल्ला, कैसा उसका ईमान पक्का था। तो जैसे मुनाफिक का जिक्र हो रहा है और साथ साथ में किसका जिक्र हो गया, एक मोमिन का, उन्हीं के बेटे का, राइट। वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू ताला अब हम मोमिनों से कुछ कह रहे हैं आयत नंबर 9 में। और जैसे कल किशोर का क्वेश्चन था, तो फिर अब्दुल्ला बिन उबई का क्या हुआ बाय द एंड ऑफ हिज लाइफ, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह लास्ट में। प्लीज रिमाइंड मी इन लास्ट फ्यू मिनट्स। आयत 9, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो। हम्म अभी मुनाफिकों का जिक्र हो गया कि कैसे होते हैं मुनाफिक, डबल स्टैंडर्ड्स, धोखेबाज, कहते कुछ है करते कुछ है, दिखावे के सारे अमल। और उनके जिस्म के बारे में क्या बताया था, जरा बताओ। मुनाफिकीन के जिस्म के बारे में एक आयत आई थी कि जब आप उनको देखो कैसे है उनके बॉडीज, पर्सनैलिटी वेरी नाइस, इम्प्रेसिव, ताज्जुब जी हो जाए। हाँ, यानी उनका फिजिकल अपीयरेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव। तो ये क्यों आया पता है यहाँ पे? इसका मतलब आप अगर हम किसी भी इंसान को देखें कि उसका फिजिकल अपीयरेंस बहुत इम्प्रेसिव हो, तो क्या हम ये सोचेंगे कि ये मुनाफिक है? नहीं। तो आज फिर से मैं सुन रही थी फरहत हाशमी साहिबा को, और उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि क्यों ऐसे था कि मोमिन और मुनाफिकों में उस दौरान क्यों इतना फर्क नजर आया।
وہ زمانے میں آج بھی ہے وہی ریزن. تو کیونکہ جو صحابہ اکرام تھے، مومن حضرات تھے، ان کا یہ حال تھا نا کہ وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. اب یہاں آ کر بھی کچھ کام کاج میں نہیں لگ گئے، یہاں آ کر بھی وہ جہاد میں شامل ہو گئے، علم سیکھنے سکھانے میں شامل ہو گئے. ہر وقت کس چیز کی فکر ہوتی؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر کیا کرنا ہے. اور صدقہ کتنا دیتے تھے، ہم نے پڑھے نا. جیسے کوئی جنگ کا وقت آتا تو صدقے میں کیا دیتے تھے؟ جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا سب کچھ لا کے دے دیتے تھے، رائٹ، موسٹ آف دیم. تو اب ایسی سچویشن میں ان کے پاس خود کا خیال رکھنے کے لیے نہ کوئی مینز تھے، نہ ٹائم تھا، نہ فکر تھی. سب کچھ کس کے لیے کر رہے تھے وہ؟ اللہ کے دین کے لیے، دین اسلام کے لیے. اسی لیے کھانے کے لیے ان کے پاس کیا ہوتا؟ کتنے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. تو جس کے پاس اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو فزیکل اپیئرنس کیسا ہوتا ہے پھر؟ آپ ہٹے کٹے نظر آ سکتے ہو، ہیلدی تندرست نظر آتے ہیں آپ کی باڈی؟ کمزور. کمزور. اور آپ کے بال بکھرے ہوئے، اور وقت سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ بڑھاپا بھی آ رہا ہے. پھر کپڑے کیسے ہوتے تھے ان لوگوں کے؟ ہم پڑھ چکے. ان کے کپڑوں پر کیا ہوتا تھا؟ پیچز لگے ہوئے ہوتے تھے، گھسے پرانے، پٹ جائے تو اسے اپنے ہاتھوں سے پیچ کر لیتے تھے. تو یہ کہاں سے امپریسو دکھ سکتے ہیں فزیکلی؟ لیکن اس کے اپوزٹ جو منافق تھے، منافق تو مکہ میں نہیں تھے نا. یعنی یہ منافق مدینہ والے ہی ہے. دیٹ مینس ان لوگوں نے ہجرت کی نہیں کی، برابر. ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہے، مدینہ کے رہنے والے. پھر صدقہ دینے کا وقت آتا تو پیچھے پیچھے سے غائب ہو جاتے. جہاد کا وقت آتا تو ہم نے پڑھے عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی لیفٹ. تو وہ اپنی جان اور مال دونوں ہی اللہ کی راہ میں نہیں لگا رہے، بچا بچا کے رکھ رہے. کس کے لیے؟ خود کے لیے. اسی لیے ان کے جسم، ان کی اپیئرنس یہ کیسی نظر آ رہی ہے؟ بہت امپریسو. ایز کمپیئر ٹو ہوم؟ ایز کمپیئر ٹو ہوم؟ مومن، ہے نا. مومن اور منافق میں فرق بالکل کلیئر سمجھ میں آ رہا تھا. آپ لوگ کو بات سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ؟ جی ہاں. جی. یہاں تک کہ جب دھیرے دھیرے بعد میں اسلام اور مومنوں نے خوب سکسیس بھی حاصل کی، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تب تک بھی ذرا مشکلیں زیادہ تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک تو بہت آسانیاں ہو گئی تھی. یہاں تک کہ کوئی مدینہ میں لینے والا نہ بچا، ہر ایک دینے والا بن گیا. اتنی اتنا مال، اتنا ویلتھ بھی آ گیا تھا جب تک. لیکن پھر بھی ایک واقعہ بتاتی ہے فرحت ہاشمی صاحبہ کہ جب فلسطین فتح ہوا اور بیت المقدس کی چابیاں وہ لوگ ہینڈ اوور کر رہے تھے ہم مومنوں کو، تو ان لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ امیر المومنین خود آئے تو ہم ان کے ہاتھوں میں بیت المقدس کی چابیاں سبمٹ کریں. تو اس وقت کون تھے امیر المومنین خلیفہ؟ حضرت عمر رضی اللہ. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے گئے تھے فلسطین اور بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے؟ تو بہت شان و شوکت سے جانا چاہیے نا، ایک بڑا سا گروپ ہو اور خوب چکا چوند ہو. لیکن نہیں. آپ کو پتہ ہے کیسے گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ صرف وہ اور ان کا ایک خادم اور ان کا ایک اونٹ، دیٹس اٹ. وہ بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہوتی تھی کہ تھوڑی دیر ٹرن بائی ٹرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اور پھر اپنے خادم سے کہتے کہ تم بھی بیٹھو، ہے نا. ویسے ہی عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے بیت المقدس تک، اور ٹرن بائی ٹرن خود بیٹھتے اور پھر اپنے خادم کو بٹھاتے سواری پر. اب کیا ہوا؟
جب وہ بیت المقدس پہنچے تو کس کی ٹرن تھی بیٹھنے کی سواری پر؟ ان کے خادم کی. اور عمر رضی اللہ عنہ وہ سواری کی نوکیل پکڑے ہوئے آگے چل رہے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا ڈریس کیسا تھا کہ اس کے اوپر اس وقت بھی پیچز لگے ہوئے تھے. لیکن فلسطین کے لوگوں نے پہچان لیا کہ عمر کون ہے اور خادم کون ہے. کیسے پہچان لیا؟ they didn't mistake. how؟ ہے معلوم کسی کو؟ how did they recognize؟ why وہ B29؟ السلام علیکم ٹیچر. ان کے مائٹ اور وہ نرمی دو خادم کو بٹھائے تھے، ان میں ایک مائٹی پن تھا. آئی تھنک یس، سو. روب تھا. یو آر رائٹ، دیٹ از اے ورڈ، یو آر رائٹ. تو روب تھا عمر رضی اللہ عنہ کا. اور یہ روب کہاں سے آیا تھا؟ یہ جلال کہاں سے آیا تھا؟ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے تقوی لیول کی وجہ سے. تو ایک مومن کو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ برانڈز پہنے رہے اور اپنے آپ کو بس امپریسو بنانے میں لگے رہے کہ آپ ڈسٹنکٹ دکھو، سب سے یونیک دکھو. آپ کا ایمان اور آپ کا تقوی جو ہے نا، وہ اس کا رعب اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں ڈال ہی دیتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ سارا بیک گراؤنڈ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، اور اب ہم آیت 9 پہ آ رہے ہیں تاکہ ہم آیت 9 کو بھی اچھے سے سمجھ سکیں. آیت 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ایک طرف تو منافق ہے، وہ بھی مومنوں میں سے ہے، اور ایک طرف سچے مومن ہے. تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا تم منافقت سے بچنا چاہتے ہو؟ بتاؤ، کیا ہم لوگ منافقت سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ایک مومن ہی منافق ہو سکتا ہے نا، کافر تو نہیں ہو سکتا. اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو سنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلہکم اموالکم. لا یعنی کیا؟ نہیں. تلہکم نہیں تم غفلت میں ڈالو تم کو، یا نہ ڈالے تم کو غفلت میں. کون نہ ڈالے تم کو غفلت میں؟ اموالکم تمہارا مال، ولا اولادکم اور تمہاری اولاد. کس سے غفلت میں نہ ڈالے تمہارا مال اور تمہاری اولاد؟ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. تم مومن ہو نا، تو اگر منافقت سے بچنا چاہتے ہو تو بی ویری کیئرفل کہ یہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارا اسٹیٹس، تمہاری دنیا، کوئی بھی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے. ان سب چیزوں کی فکر میں کہیں تم اللہ کے ذکر سے نیگلیجنٹ نہ ہو جاؤ. اگر ایسا کیے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَفْعَلْ، اور جو ایسا کرے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، وہ یعنی اور، من یعنی جو، یفعل کرے گا، ذالک ایسا، تو کیا ہوگا؟ ایک سٹروک ڈال دیجیے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر یہی لوگ، وہی خاسرون، لوزرز، نقصان اٹھانے والے، بریکٹ میں لکھ لیجئے خاسرون کے نیچے منافق ہوں گے. تو ایک مومن اور منافق میں کیا چیز فرق کر رہی ہے، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے. کیونکہ ہم سورہ منافقون پڑھ رہے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں کیسے منافقت سے بچوں، اور اللہ کی نظر میں منافق کہیں نہ بن جاؤں. تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیوشن دے دیا. کتنا اچھا ہے یہ سلیوشن. مومن ہو،
مومن ہی بنے رہنا چاہتے ہو، منافق نہیں بننا چاہتے، تو کیا کرو اور کیا نہ کرو. اس آیت میں دو چیزیں آ گئی، ایک نہ ڈونٹ اور ایک ہے ڈو. آپ بتاؤ مجھے واٹ از دا ڈونٹ اینڈ واٹ از دا ڈو. کم آن. نہیں تم غافل رہنا اپنے مال اور اولاد میں، اور جو کرنا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر کثرت سے. ویری کہیں نائس، یہ ہم کو بھلا نہ دے اللہ کا ذکر. ویری نائس چاند آنٹی، الحمد للہ. تو ایک آیت میں ہم کو ڈو اینڈ ڈونٹ دونوں مل گیا. تو اب اس سے ہم کو ایک اور سبق ملا اس آیت سے، کہ پھر منافقت کی طرف لے جانے والی چیز ہے یہ مال اور اولاد اور دنیا کی خواہشات، اور ہمارا ایمان مضبوط کرے گی کیا چیز؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. تو اب کیا ہم ایک پارٹیشن ڈال سکتے ہیں؟ کیا ہم چھوڑ دیں مال اور اولاد کو، ڈیورس دے سکتے؟ جسٹ جوکنگ. کیا ہم ایسا کوئی پارٹیشن کر سکتے؟ آپ سمندر میں جاؤ، سمندر کے پانی میں آپ وہ بٹوارا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. ویسے دنیا، ہماری زندگی بھی ویسی ہی ہے کہ ہم اس میں بٹوارا اس طرح نہیں کر سکتے کہ مال اور اولاد کو چھوڑ دیا اور بس اللہ کا ذکر کرتے رہے پورا دن. تو یہ پاسبل نہیں ہے کسی کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ ہم ایسا کریں. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہت اچھا ہم کو یہاں پر بیلنس قائم کرنا ہے کہ ہاں، مال مال ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت ہے. تو مال ہمارے لیے ایک ٹول ہو، ہماری ضرورت ہے، لیکن ہم اپنے آپ کی زندگی کا مقصد مال کو نہ بنا لیں. مال ضرورت ہے تو ضرورت ہی رہنے دے، اسے مقصد نہ بنا لے. اور اولاد اللہ نے ہمارے لیے، اللہ نے ہمیں دی ہے نا اولاد، تو اس کا حق بھی ادا کرنا ہے اور تربیت بھی کرنی ہے. تو ہم لوگ اس میں کہاں فالٹر کرتے ہیں؟ حق تو ہم ادا کرتے ہیں اولاد کا، پر وہاں پہ ہم لوگ حق سے زیادہ ادا کرنے لگتے ہیں، اور تربیت میں کہیں نہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، حق نہیں ادا کر پاتے. Am I right or wrong؟ ایبسلیوٹلی رائٹ. ہے نا؟ تو اور پھر یہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، یہ وقت بہت کم ہوتا ہے. کتنا وقت ہے ہمارے پاس تربیت کا؟ پہلے 10 سے 12 سال ہی ہے کہ اسی میں تربیت ہو گئی تو ہو گئی. اس کے بعد کوئی سنتا ہے؟ بچے سنتے ماں باپ کی، یا پھر ماں باپ سنتے بچوں کی بعد میں؟ ٹیل می. برابر ہے نا کہ پہلے 10 12 سال ہی بچہ آپ کی بات سنے گا، لیکن اگر تبھی ہم لوگ ہی خود غافل ہے تو پھر ہم اس کی تربیت نہیں کر پاتے. اور ہم میں سے زیادہ تر ماں باپ اس چیز میں آلریڈی فالٹر کر چکے. اب ہم بھی بڑے ہو گئے اور ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے، ابھی بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم ان کو اس طرف لائے. لیکن ہم ساتھ ساتھ میں دعائیں کر سکتے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ کہ ہم ہمارے اعمال ایسے رکھے کہ ہم کو دیکھ کر ہم اللہ کرے کہ ہمارے بچے بھی فالو کرے. انشاءاللہ، ہاں، ہم کو دیکھ کر وہ لوگ بھی اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف آ جائے، نہ کہ دنیا کی طرف مائل ہو. اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں دنیا، اگر ہم بہت زیادہ دنیا میں ہی گم ہے تو بچے وہی دیکھ کر وہی کریں گے. اور اگر ہم دین کی طرف آئے ہیں تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ بچوں پہ اللہ سے دعا بھی کریں گے نا کہ وہ اس طرف ان کو لے آئے. تو ہمیں ہمارے مقصد پر نظر رکھنی ہے انشاءاللہ. ایون اف وی آر لیٹ بٹ بیٹر لیٹ دین نیور. مال کے بارے میں تو کیا ہی کہے کہ اللہ نے ہم سے فرما دیا ہے کہ یہ مال ہمارے لیے فتنہ ہے. کہاں پہ ہم پڑھ چکے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا.
والباقیات الصالحات خیر ثوابا وخیر عقبا. کہاں پہ یہ آیت؟ نسرین؟ سورہ کہف باجی. سورہ سورہ کہف پڑھتے نا ہم لوگ، سورہ کہف پڑھتے نا ایوری فرائیڈے، اس میں ہے یہ آیت. تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہر انسان دنیا میں اس کے پاس مال بھی ہے تھوڑا یا زیادہ، اولاد بھی ہے، لیکن جب ایک انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہے، قبر تک کے تین چیزیں جاتی ہے، اس کا مال، اس کے اولاد رشتہ دار، اور تھرڈ ہے اس کے اعمال. کیا چیز واپس لوٹ کر آ جاتی ہے؟ اس کا مال بھی دنیا میں رہ جاتا ہے، اولاد اور رشتہ دار بھی، لیکن اس کے ساتھ جاتے ہیں اس کے اعمال. تو یہ ہے ذکر اللہ. ذکر اللہ کا مطلب صرف اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے. آپ بتائیں مجھے ذکر اللہ الاکبر کیا ہے؟ سب سے بڑا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز. اور نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا ذکر ہم نے کہاں سے سیکھا؟ قرآن سے. تو یہ نماز اور قرآن ہمیں کس طرف لے جاتا ہے؟ نیک صالح عمل کی طرف. تو دیٹ مینس ذکر اللہ کا مطلب صرف پورا دن نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہم جو بھی کام کریں، چاہے وہ ہمارا بزنس ہو، گھر کا کام ہو، بچوں کی تربیت ہو، کوئی جاب ہو، کھانا پینا سونا، ایوری ٹرانزیکشن، ایوری معاملات، سب کچھ ہم کوشش کریں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. تو پھر یہ مال اور اولاد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ بتاؤ کتنی بار ذکر آیا ہے قرآن میں مال کا، کہ اگر مال ہمارے پاس ایکسٹرا ہے تو ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ صدقہ خیرات کرے اور لوگوں کی مدد کرے. ایگزیکٹلی. اور پھر ہمارے پاس کیوں اتنا مال ایکسٹرا پڑا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیٹ از اے کویشچن، ہے نا. اور اولاد کی بھی ہم اگر اپنے ساتھ اولاد کو بھی اس کام میں ہم لگا لیں انشاءاللہ، اللہ کرے ایسا ہی ہو، تو پھر اس آزمائش، اس ٹیسٹ میں ہم پاس ہو سکتے ہیں، منافقت سے بچ سکتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی پڑھیں گے، بٹ پہلے ہم لوگ آیت کمپلیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. آیت 10. وَأَنفِقُوا. اللہ تعالیٰ نے ہماری پرابلم سالو کر دی. منافق نہیں بننا چاہتے نا، تو کیا کرو؟ وَأَنفِقُوا. خرچ کرو، صدقہ کرو، شیر شیر شیر. دیکھیں آپ، منافق کا روٹ ورڈ لکھ لیجئے ذرا اپنے پیج پر. اس کا روٹ ورڈ ہے نون فا قاف، نفق، دیٹ از منافقت. اوکے. اور یہاں پہ انفقو میں بھی آپ کو روٹ ورڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ ایٹ 10 اسٹارٹ ہوئی وتھ واٹ؟ وَأَنفِقُوا. یہ کیا ہے؟ کمانڈ ہے اللہ کی طرف سے، حکم ہے. اس کا روٹ ورڈ بھی دیکھیے، نون فا قاف، سیم ہے نا روٹ ورڈ دونوں کا؟ روٹ ورڈ سمجھتے ہو؟ سینٹر میں جو ورڈ ملتا جی ہاں ہے نا. انٹرسٹنگ چاند آنٹی، جی. کہ منافقت سے بچنا چاہتے ہو تو خرچ کرو، صدقہ کرو، شیر. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مال کا بھی نام نہیں لیا اور اولاد کا بھی نام نہیں لیا. کیا خرچ کرو؟ مما رزقناکم، جو ہم سورہ بقرہ کی شروع میں پڑھ چکے، اور وہ متقین کی صفت تھی کہ منافق کا اپوزٹ متقی ہے. متقی بنو. شیئر واٹ ایور یو ہیو. مما رزقناکم، کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ ماں جو، رزقناکم، رزق دیا ہم نے تم کو. ہاؤ بیوٹیفل از دس. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہاں سے لائے تم؟
کس نے دیا تم کو؟ تو صرف مال اور اولاد نہیں، تم خود کہاں سے آئے؟ تمہاری باڈی کہاں سے آئی؟ تمہاری عقل کہاں سے آئی؟ تم بہت اسمارٹ ہو، کہاں سے آئی اسمارٹنس؟ بہت نالجبل ہو، نالج کہاں سے آئی؟ تمہارا گھر کہاں سے آیا؟ لے کر آئے تھے جب پیدا ہوئے؟ تو رزقناکم کو بڑا سا سرکل کر لو، ہائی لائٹ کر لو، اور پھر سے دیکھو اس کو، رزق رزق، نا یعنی ہم، کم یعنی تم کو، ہم نے تم کو رزق دیا۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، ہم نے تم کو رزق دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ وہ ٹیسٹ کرے کہ کون اس کو شیئر کرتا ہے، کون اس کو بانٹنے والا بنتا ہے۔ اگر تم بانٹنے والے بن گئے تو تم متقی بن گئے، منافقت سے بچ گئے، اور اگر تم جمع 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 کر کے شو آف، دکھاوا کرنے والے بن گئے تو تم منافق بن گئے۔ اللہ اکبر! مل گیا سلیوشن؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم خرچ کرو، شیئر کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، من قبلی، اس سے پہلے، من قبلی بیفور، اس سے پہلے، ان یاتی، کی آ جائے، ان کے، یاتی آ جائے، احدکم الموت، احدکم کسی ایک کو، تم میں سے، الموت موت، یعنی موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر دو، صدقہ کر دو، شیئر کر دو، بات کے لیے مت رکھو۔ کیوں؟ ابھی دیکھیں گے ہم کیوں۔ فیقول، سوری، فیقول، پھر وہ کہے گا، جب موت آ جائے گی اور نہیں کیا اگر یہ جو اللہ نے فرمایا، تو موت کے وقت یا موت کے بعد پچھتائے گا انسان، اور کیا کہے گا؟ ربی، ہے میرے رب، لولا، کیوں نہیں، اخرتنی، کیوں نہیں ٹائم دیا تو نے مجھے، الا اجلن، قریبا، الا یعنی تک، انٹل، اجلن قریبا، ایک قریب وقت تک، مجھے تھوڑا اور چانس کیوں نہیں دیا اللہ؟ مجھے تھوڑا اور چانس دے دے یا اللہ، گیو می سم مور ٹائم۔ جب موت سامنے آ جائے گی پھر کہے گا اللہ پلیز مجھے تھوڑا ٹائم دے دو۔ کیا کرنا ہے مجھے؟ دیکھو کیا کرنا ہے مجھے، فَأَصَّدَّقَ، فَأَصَّدَّقَ، پھر میں صدقہ کروں۔ اللہ یہ مجھے ابھی کیوں موت دے دی؟ تھوڑا ٹائم دے دو کہ میں کیا کروں، تھوڑا سا صدقہ کر دوں، وہ، اور اکن، میں ہو جاؤں، من الصالحین، صالحین میں سے، یا اللہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، نیکوکاروں میں سے بننا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا چانس دے دے، میری موت کو تھوڑا ڈیلے کر دے، میں کر دوں گا۔ یہ کیا قرآن، زندہ قرآن نہیں نظر آ رہا ہے؟ ایسے نہیں لگ رہا کہ ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے، لائیو بات کر رہے؟ ڈو یو فیل لائک دیٹ یا اونلی می؟ Yes. ہے نا؟ اللہ اکبر! اب اللہ تعالیٰ آگے دیکھو لاسٹ آیت میں کیا فرماتے، دین وی ول کور اٹ کمپلیٹلی انشاءاللہ۔ آیت 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، وہ، اور، لن، ہرگز نہیں، نیور، یؤخر اللہ، نیور ایور، کبھی بھی نہیں مہلت دیتا اللہ، اللہ تعالیٰ چانس نہیں دیتے، نفسن، کسی نفس کو، کب نہیں دیتے چانس؟ اذا جاء اجلھا، جب آ جائے اس کا وقت۔ کس چیز کا وقت؟ موت کا وقت، لکھ لیجئے اجلھا کے نیچے، جب آ جائے اس کے موت کا وقت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کس کو بھی ایک سیکنڈ کا بھی چانس نہیں دیتے، ختم، ٹائم اپ مینس اپ۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی، خبیرم، وہ باخبر ہے، بما تعملون، ساتھ جو تم عمل کرتے ہو۔
تمہارے ہر عمل سے اللہ واقف ہے. وہ نہیں دیتا موت کے بعد کسی کو چانس. تو ذرا اپنے آپ کو ٹچ کر کے دیکھ لو، ابھی ہم زندہ ہے کہ نہیں ہے نا زندہ؟ آر یو شور ہم سب زندہ ہے ابھی؟ اللہ کا کتنا شکر ہے. کیونکہ ہم بھی جب موت آ جائیں گی تب سوچیں گے اللہ رک جانا تھوڑا سا، میں صدقہ کر لیتی، اللہ میں نماز پڑھ لیتی، یا اللہ میں توبہ کر لیتی، مجھے تھوڑا چانس دے دے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں. اور ہم کو معلوم بھی، اللہ نے بتا بھی دیا کہ یہی ہر نفس کا یہی گلٹ ہوگا، اور ہر نفس اسی بات پہ افسوس کرے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کیا کریں؟ انشاءاللہ آج ہی کیا کریں گے ہم؟ بتاؤ. صدقہ، ذکر، صدقہ، ذکر، استغفار، ریکال. توبہ. جی. ٹائم ناٹ ریکال بیک، سو وی بیٹر ڈو اٹ ناؤ. ایگزیکٹلی، ٹائم ہم کو بعد میں ملنے والا بالکل بھی نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو ڈو واٹ ایور وی ہیو ٹو ڈو. آج کرنا ہے ہم کو، اگلے پل کی خبر نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ایک مومن ایسا ہوتا ہے کہ وہ مومن اس دنیا کی چکا چوند میں گم نہیں ہوتا، نہ صرف اور صرف خود کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، مال کے بارے میں، بلکہ وہ بہت بیوٹیفل بیلنس قائم کرتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور پھر اپنی ذمہ داریاں پورا کرتا ہے. لیکن بعد میں پچھتا کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب چڑیا چگ جائے گی کھیت، اور اللہ تعالیٰ پھر موقع نہیں دیں گے. بٹ آج موقع ہے، اور اللہ کو سب معلوم ہے، ہماری نیتیں، ہمارا حال، ہمارا بھال، ایوری تھنگ اللہ نوز، اس کو سب خبر ہے. اب ہم یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کچھ ایگزامپلس بھی آپ لوگ بھی دو گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ خوب زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرے، کیونکہ اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیں کوشن کر رہے ہیں، کوشن کا مطلب خبردار کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم مال اور اولاد کی محبت میں پھنس کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ. ذکر اللہ سے غافل جو ہو جاتا ہے اور دنیا کی چمک دمک میں گم ہو جائے، اور اللہ کی اطاعت میں جو سست پڑ جائے، وہ اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے. اور کس نقصان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ آپ نے لکھے کون ہوں گے لوزرز؟ جنہوں نے منافق. یہ نہیں کیا، منافق. آخرت کی بات. بالکل بھی ہم یہ نہ سمجھے کہ ابھی بھی میں منافق نہیں ہوں. بالکل ہم نہیں سمجھیں گے. ہم اگر ہم نے ایسے سمجھ لیا تو پھر تو ختم ہو گئی بات. تو ہمیں اپنے آپ کو ایسے ہی رکھنا ہے کہ یس میں منافق ہوں، میں لوزر ہوں، کیونکہ میں نے بہت نقصان کر لی ہوں آلریڈی اپنا. تو ابھی کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے 10 میں بتا دیا کہ اپنی طاقت کے حساب سے جو کچھ رزق اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کو شیئر کرنا شروع کروں. تو ایک ہم لوگ پروجیکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کے لیے کہ ہم بیٹھے اور لسٹ بنائیں، ذرا دیکھیں آپ کے پاس کیا کچھ ہے. دیکھیں اگر سمجھو میں آج میری موت ہو گئی سمجھو، تو کل نہیں ہوگا، پتہ ہے آج ہی میرا جو کچھ بھی ہے نا وہ میرا نہیں رہے گا. آج کے بعد وہ سب کس کا مال ہو جائے گا؟ وارثوں کا مال ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے وہ کون ہے جو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ یعنی چھوڑ کے جانے کی اتنی فکر کیوں کر رہے ہو؟ جو آج تمہارا ہے اس میں سے صدقہ کرو، اس سے پہلے کہ یہ تمہارے وارثوں کا مال ہو جائے. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ کیا کروں، میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں نہیں نہیں، سارا نہیں کرنا ہے.
تو بولے پھر کیا کروں، 3/4 کروں؟ تو بولے نہیں، آدھا کر دوں؟ تو بھی فرمایا نہیں، یہ بھی زیادہ ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے امید کرتے ہیں کہ ہم ہمارا سارا مال صدقہ کر دیں؟ نہیں، لیکن ایک آیت میں اللہ نے ہم کو ہنٹ دے دی ہے، ایکسٹرا۔ تو ایکسٹرا تو آپ نکال ہی سکتے ہو۔ آج آپ کے گھر میں ہی ذرا جھانکو نا پلیز، اپنے وارڈروب کو کھولو اور کپڑے ایک لسٹ بناؤ، اس میں سے آپ دیکھو کیا ایکسٹرا ہے جو اتنے سالوں سے پڑا ہے، آئی ایم ناٹ یوزنگ، بٹ اچھے اچھے آپ ایسے آپ کے ڈریسز ہوتے ہیں وچ یو ویئر فار سم اوکیزنس، اوکیجنلی۔ اب وہ فیشن بھی پرانا ہونے لگا ہے، اب کوئی چانس بھی نہیں آپ اس کو واپس پہنو گے بھی، ہے نا؟ کبھی کبھی ہم پہلے جو پہنتے تھے آج وہ پہننے کا دل بھی نہیں ہوتا، کچھ کپڑے ہمارے ٹائٹ ہو گئے ہوتے ہیں بیکاز وی آر گروئنگ اپ، ماشاء اللہ، ناٹ ورٹیکلی بٹ ہاریزونٹلی۔ پھر کیوں ہمارا دل اس میں اٹکا ہوا ہے؟ پھر ہم وہ نکالے، ہماری آپ کے پاس بہت ساری ایکسٹرا بیڈ شیٹس ہوتی ہے، ایکسٹرا جولری ہوتی ہے، ایکسٹرا فٹ ویئر ہوتا ہے، کچن میں آپ جائیں تو کچھ پرانے برتن ہیں، اچھے ہیں بٹ آپ یوز نہیں کر رہے ہو، تو وائی ڈونٹ یو شیئر اٹ ود ادرس؟ تو یہ چیزیں تو ہم کم سے کم شیئر کر سکتے یا نہیں؟ پھر ہر روز کیا شیئر کر سکتے ہو آپ پیسے کے علاوہ؟ اسمائل، لیٹ اسمائل وتھ ایچ ادر۔ ہم سلام شیئر کریں، ہم اسمائل شیئر کریں، ہم حق بات شیئر کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرے، دوسروں کو بھی صبر کرنے کے لیے کہے۔ اس میں پیسہ لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے نا؟ تو فرمایا جو بھی تم سے نیک عمل ہو سکے وہ کر لو، اپنا مال بھی دل کھول کے اللہ کی راہ میں دے دو، لیکن اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ بہت کم۔ جب وہ وقت آ جائے گا اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے لوٹا دے تو میں نیک عمل کروں یا میں صدقہ کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کو سب معلوم ہے کہ جو صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ آخری مومنٹ تک نہیں ویٹ کرتے، وہ تو فوراً کر دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ تو اگر لوٹائے جائیں تو پھر بھی ان باتوں کو بھول جائیں گے۔ اس کا اگزامپل کیا ہے کہ آپ پہ اور مجھ پہ کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں، تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اللہ سے جلدی جلدی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ جلدی سے اچھا کر دے، میں اتنا صدقہ کروں گی، یا اللہ میں ابھی یہ کروں گی، میں روز تہجد میں اٹھوں گی، میں اتنے روزے رکھوں گی، دل میں ایسا سوچتے رہتے ہیں نا۔ اور پھر جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ کیا ہو جاتا ہے؟ Do we comply by every word that we have given to Allah? بتاؤ؟ نہیں کر پاتے نا؟ کتنی پھر ہم ڈنڈیاں مارتے، ایکسکیوزز کرتے۔ تو اس لیے ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ وہ بولتا بھی سوچ سمجھ کے، اور جو بولتا ہے پھر وہ کرتا بھی ہے، اور وہ ہمیشہ ہی نیکی کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو مالدار ہو، ہر وہ شخص جو مالدار ہو اور اس نے حج نہ کیا ہو، اس نے حج نہ کیا ہو یا زکوٰۃ نہ دی ہو، سن رہے آپ لوگ حدیث؟ ہر وہ شخص جو مالدار ہو اور اس نے حج نہ کیا ہو یا زکوٰۃ نہ دی ہو، وہ موت کے وقت دنیا میں واپس لوٹنے کی آرزو کرتا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کا خوف کیجئے، واپس آنے کی آرزو تو صرف کافر کرتا ہے نا، مومن کیسے کرتا ہے؟
تو آپ نے فرمایا جلدی کیوں کرتے ہو؟ سنو، اللہ تعالیٰ یہی والا رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے سنایا کہ اس نے پوچھا زکوٰۃ کتنے میں واجب ہے؟ فرمایا 200 اور زیادہ میں۔ پوچھا حج کب فرض ہو جاتا ہے؟ فرمایا جب راستے اور سواری کے لیے خرچ کی طاقت ہو۔ بتاؤ۔ چلے، پھر میں نے آپ لوگوں سے پرومس کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کا بھی ہم واقعہ کریں گے کہ اس کی آخر کیسے ہوئی، اور کچھ احادیث ہم دیکھیں گے مال اور اولاد کے بارے میں۔ تو عبداللہ بن ابی کے بارے میں کیا تھا؟ ایشور کل آپ نے کویشچن کیا تھا نا کہ عبداللہ بن ابی کا پھر بعد میں کیا ہوا، کیونکہ ان کا بیٹا تو اتنا اچھا ایمان لایا تھا۔ تو سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی میں ہی ایک دن عبداللہ بن ابی کی موت ہو گئی۔ اب وہ مسلمان تو تھا نا، بھلے سو کالڈ مسلمان تھا، اور اس کی منافقت کھل بھی گئی تھی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو بیٹا تھا، کل ہم نے پڑھے نا عبداللہ، وہ بیٹا آیا دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، آپ پلیز آئے اور ان کی نماز جنازہ پڑھے، اور ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا کرتا، اپنا شرٹ جو ہے وہ پلیز دے دیجئے تاکہ میں اپنے ابا کو آپ کے کرتے میں لپیٹ کر، یعنی ایز اے کفن، اس طرح میں انہیں دفناؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں گے اس کی جنازہ میں یا نہیں گئے ہوں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ تو گئے ہوں گے۔ ہے نا؟ ویری گڈ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو کس نے روکا ہوگا؟ ایز یوزول حضرت عمر نے۔ ویری گڈ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور کسی کی تو ہمت بھی نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے یا ٹوکے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ بعد میں بھی کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں کہ کہاں سے مجھ میں اتنی ہمت آئی کہ میں آگے بڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عرض کیا کہ کیا آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اور میں نے ان کے کان میں وہ ساری باتیں یاد دلا دی، دہرا دی، جو اس منافق نے کی تھی۔ یہ وہی شخص ہے جو غزوہ احد سے واپس لوٹ آیا تھا، یہ وہی بندہ ہے کہ کس طرح اس نے جھگڑے کیا تھا، کس طرح اس نے کہا تھا کہ ہم عزت والے ذلت والوں کو نکال باہر کریں گے مدینہ سے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے ماں عائشہ پہ الزام لگایا تھا، یہ وہی شخص ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے سارے لوگ منافق ہو گئے۔ تو کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی تو فرمایا ہے نا کہ منافق کی جب تک ایکچولی وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سن لیا جو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور پھر فرمایا کہ اے عمر، مجھے ہے نا چوائس دی گئی، مجھے چوائس دی گئی ہے کہ میں چاہوں تو اس کی جنازہ کی نماز پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں، لیکن میں اللہ سے اس کے لیے استغفار ضرور کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رحم دلی کے ساتھ اپنا کرتا، اپنا شرٹ اتار کر اس کے کفن میں شامل کرنے کے لیے دے دیا، اور پھر اس کے لیے استغفار بھی کیا اور نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ لیکن اس کے فوراً بعد
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ آج کے بعد آپ کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ہمیں ایک اور اینگل سے اگر ہم سوچیں تو کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز پڑھوائی ہوگی؟ حالانکہ سب کو اس کی کرتوتیں معلوم تھی، پورے مدینہ میں ایوری بڈی نیو اباؤٹ ہز مس ڈیڈس۔ تو اس کے کچھ ریزنز بھی ملتے ہیں اور میں نے نہیں ڈرا کیے ہیں، یہ مفسرین کہتے ہیں کہ کیونکہ ایک تو ان کا بیٹا جو تھا عبداللہ، وہ اتنے پکا مومن ہے، اور انہوں نے آ کر ریکویسٹ، اور ایک بار تو اسی بیٹے نے اپنے باپ کے خلاف تلوار اٹھا لی تھی، یہ ہم نے کل پڑھے نا۔ تو وہی سچا مومن اب جب ریکویسٹ کر رہا ہے تو ایک مومن کی ریکویسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ٹھکرائی۔ یہ کتنا بڑا لیسن ہے ہمارے، کہ اس کا باپ کیسا بھی ہو، ریکویسٹ کون کر رہا ہے اس وقت؟ بتاؤ کون کر رہا ہے ریکویسٹ؟ ان کے بیٹے عبداللہ۔ نہیں، وہ کون ہے ان کا بیٹا، کیسا ہے وہ ضروری۔ وہ ایک سچا مومن ہے، اور اس نے اپنے ایمان کی سچائی ثابت کر دی تھی۔ تو ایک سچے پکے اچھے مومن کی ریکویسٹ نہیں ٹالنی چاہیے۔ یہ سبق ملا یا نہیں ملا؟ یہ سنت ملی ہم کو یہاں سے۔ اور ہم کو اور ایک لیسن اس میں سے یہ ملتا ہے کہ یہ بہت بڑا سبق تھا باقی تمام منافقین کے لیے، کہ وہ ابھی بھی سدھر جائے، سمجھ جائے، دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر سنور جائے۔ کیونکہ کتنی مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ریکویسٹ کی۔ دیکھیں آپ، ایک طرف ان کے بیٹے کی ریکویسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی، اور ایک طرف عمر رضی اللہ عنہ ریکویسٹ کر رہے، لیکن ان کی ریکویسٹ نہیں مانی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ریکویسٹ کیا تھی؟ ان کی ریکویسٹ یہ تھی کہ آپ نہ پڑھائے ان کی نماز اور ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی استغفار کو چنا، نرمی کو چنا، معافی کو چنا۔ یہ بہت بڑا لیسن۔ اس سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ آپ مجھے حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار عمر رضی اللہ عنہ کی یہ ریکویسٹ مانی؟ کبھی بھی نہیں مانی۔ تو اگر ایک مومن سختی کی ریکویسٹ کر رہا ہو اور ایک مومن نرمی کی ریکویسٹ کر رہا ہو، تو ہم کس کی بات مانے اور کس کی نہ مانے؟ از دا لیسن۔ بتائیے۔ نرمی والے کی مانے۔ ہے نا؟ پھر چاہے وہ ادھر ایک طرف عمر ہی کیوں نہ ہو رضی اللہ عنہ، اور ایک طرف وہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تو کون ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے اور کس طرف ہمیں لے جانے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ دیکھنا ہے۔ یہ سنت ہم کو ملتی ہے، رائٹ؟ اب آپ دیکھیے، اسی طرح ہم کو کچھ اور ایگزامپلس ملتے ہیں، اور اس ایگزامپل میں اولاد کا ذکر بھی آ گیا کہ عبداللہ بن ابی کیسا آدمی تھا، لیکن اس کی اولاد کیسی نکلی؟ شر میں سے خیر نکلی، رائٹ؟ ایسی اور کچھ مثالیں ہم نے سیرت میں پڑھے، اور کچھ صحابہ اکرام کہ ان کے باپ، ان کے فادرز ویر کافر، لیکن ان کے بیٹے پکے مومن بنے۔ ذرا آپ لوگ مجھے دے سکتے ہو کچھ ایگزامپلس؟ سوچ کے بتائیے، ون بائی ون بتائیے۔
अच्छा, अबू लहब और उनके बेटे। वो तो दोनों ही थे। आप मुझे ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि बाप बुरा लेकिन बेटा नेक। सोचिए, नो प्रॉब्लम, टाइम लीजिए। सीरत हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं ना। है किसी का हाथ ऊपर? नहीं याद आ रहा है किसी को भी? सना बोलो, अम्मी आप बोलिए। खालिद बिन वलीद। बहुत अच्छे अम्मी। खालिद बिन वलीद के बाप का नाम मालूम है? वलीद बिन वलीद। वलीद बिन मुगीरा। करेक्ट। मुगीरा। और हाँ, बाजी अबू जहल के बेटे इकरमा। वेरी गुड वेरी गुड। और दीजिए एग्जाम्पल्स, वेरी नाइस। बोलिए। अबू तालिब के बेटे अली थे ना। वेरी गुड वेरी गुड। अबू तालिब के बेटे अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु। वेरी गुड, माशाल्लाह। और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आपने दिए। तो खालिद बाजी बिन वलीद सहाबा को से ही बोलना है क्योंकि कुरान में से भी दे सकते हो, बाजी जास। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बू और इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो ये हम लोगों को आज रेफरेंसेस हम इसलिए ले रहे हैं, सारे रेफरेंसेस, ताकि हम हमारी लाइफ में कभी भी किसी को जज ना करें कि वो उसका बेटा कैसे अच्छा हो सकता है। और हमारी अपनी औलाद भी अगर आज हमें नजर आ रही हो कि ये तो गलत रास्ते पे जा रही है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम दुआएं करें, हम कोशिश करें कि इंशाल्लाह हमारी औलाद भी अल्लाह की तरफ आ जाए इंशाल्लाह, और खसारे से बच जाए। सो वेरी गुड एग्जाम्पल्स। ओके, हमारी ये सूरत तो यहाँ कंप्लीट हुई, और अल्लाह ताला हमको आखिरी दिन के उस पछतावे से बचाए। और कुछ हदीस हम देखेंगे इसके बारे में, माल के बारे में। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहता है बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल। बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल, जबकि उसका माल तीन चीजें हैं। उसका माल तीन चीजें। नंबर वन, जो खाया और पनाह किया यानी खत्म कर दिया। नंबर वन, जो खाया और फनाह कर दिया यानी खत्म कर दिया। नंबर टू, जो पहना और पुराना कर दिया। नंबर टू, जो पहना और पुराना कर दिया। और नंबर थ्री, जो अल्लाह की राह में दिया। जो अल्लाह की राह में दिया और नामे आमाल में, रिकॉर्ड बुक में जमा कर दिया। तीन चीजें हो गई। जो थर्ड है, जो अल्लाह की राह में दिया यानी सदका किया, और नामे आमाल में जमा कर दिया। तीन हो गए। इसके सिवा जो कुछ है वो जाने वाला है, और वो छोड़ जाने वाला है। किसके लिए? लोगों के लिए। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो क्या है फिर मेरा माल मेरा माल मेरा माल? जो खा लिया, जो पहन लिया, दो, वो तो सब क्या है, हमने वेस्ट कर दिया, उसका हिसाब देना पड़ेगा। और तीसरा, जो अल्लाह के राह में दिया, वही हमारे नामे आमाल में होगा। अच्छा, अभी इस हदीस लिख लिया आपने तीनों पॉइंट्स? लिख लिए ना? अभी इसी एक हदीस पे अगर हम थोड़ा सा गौर व फिक्र करना चाहते हैं, तो जरा सा देख लीजिए इस हदीस को। मैं स्क्रीन पे भी डालती हूँ, और अपना अपने दिल में सोचो प्लीज, अपने लिए, खुद के लिए, कि एक तरफ मैंने जितना भी आज दिन तक कितना खाना खाए होंगे हम। सोचो तो जरा, बचपन से लेके अब तक हमने कितना खाना खाए और कितने कपड़े पहने, बराबर? वो एक तरफ, वो सब हमारा वेस्ट हो गया।
یہ اسکرین پر بھی ہے. اور ہم نے صدقہ کتنا کیے، بس وہی ہمیں کام آنے والا ہے. تو اگر دونوں چیز اگر ہم پلڑے میں ڈالیں ایک طرف اور ایک طرف، تو آپ کو کیا لگتا ہے جتنا پیسہ ہم نے اڑائے ہیں اپنے آپ پہ، اپنے گھر والوں پہ، ہے نا، وہ ایک طرف، اور صدقہ کتنا کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کون سا پلڑا بھاری ہے؟ اپنے آپ کو ہی جواب دیں گے ہم، مجھے نہیں دیں گے، ہم سب سوچیں گے اس بارے میں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. ایک اور حدیث دیکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے. ہاں، انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے. کون سی دو چیزیں بڑھتی جاتی ہے؟ معلوم ہے؟ کسی کا ہاتھ اوپر ہے تو پوچھ لو. کس چیز کی خواہش؟ باجی جینے کی خواہش. رہنے کی خواہش، جینے کی. ہاں، اور ویری گڈ. جینے کی خواہش اور مال کی محبت. مال کی محبت مال کی محبت اور جینے کی خواہش. ہے نا. دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، یہاں پہ ہے نا، دو چیزیں اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے، مال کی محبت اور لمبی عمر کی خواہش. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اللہ تو رحم کر. پھر کیا فرمایا کہ کون سا صدقہ بہتر ہے، جو تندرستی کی حالت میں دیا جائے یا جو بیماری کی حالت میں دیا جائے؟ بتاؤ آپ لوگ. تندرستی کی حالت میں. کیوں ایسا کہا گیا ہے؟ باجی کیوں بیکاز ایسا؟ کوئی ہم کو کوئی اور اس کی خواہش نہیں ہے کہ ہم کو اللہ شفا دے دے گا. باجی بیماری میں زیادہ خدا یاد آتا ہے. ہاں، there is no greed. صحیح بات ہے. بیماری کے حالت میں ہم کو ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے نا، کہ ہم سوچتے اللہ میں اور صدقہ کروں تو مجھے اچھا کر دے. یعنی ہمارے یہاں پہ کیا ہے، اللہ سے ہم کر رہے بارگین، بزنس ڈیل. لیکن جب آپ تندرست ہو تو تندرستی کی حالت میں اللہ کہاں یاد آتا ہے، غریب کہاں یاد آتا ہے، اور دعائیں کہاں یاد آتی. لیکن جس کو یاد آ جائے تندرستی کی حالت میں، تو پھر وہ افضل صدقہ ہے. ایک اور حدیث لکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور یہ حدیث اس طرح بھی آتی ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ صدقہ دینے سے، یعنی قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، چلے اور بھی بہت سی حدیث ہے، لیکن وہ سب آپ جانتے بھی ہو. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں، بہت اچھا بیلنس کریں اپنے تمام اعمال اور ہماری نعمتوں کے ساتھ. جیسے ہم نے ابھی چیک کیے نا، کہ ہم چیک کریں کہ نعمتیں کتنی ہیں اور ہم نے صدقہ کتنا کیا ہے آج دن تک. اور ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی سکلز، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا گھر، اپنے موبائل فونز، ہم یہ بھی چیک کریں کہ موبائل فون میں کتنی دیر فالتو کی چیزیں دیکھتی ہوں، اور اس میں ہی کتنی دیر قرآن اور حدیث بھی دیکھ سکتی ہوں. یا اسی فون کے ذریعے میں کیا کسی کی مدد کر سکتی ہوں، کسی بیمار کی تندرستی کا حال پوچھ سکتی ہوں، یا کسی کی مدد کے لیے ایک کال کر سکتی ہوں، یا بس صرف ٹائم پاس کے لیے اس فون کو یوز کر رہے ہیں. اس طرح ہر نعمت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو منافقت سے بچائے اور خوب شیئر کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا